बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, ये बात तो रोज़े रोशन की तरह या हो गई है कि मौजूदा हुक्मरान जितने मजालिम ढाने हैं डालें, जो मर्जी कर ले, ये 27वीं तरमीम छोड़ के 2700 तरमीमें कर ले। जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो इनका निजाम अपने ही वजन से गिर जाएगा। ऐसी हकीकत बन चुका है इमरान खान के इन हुक्मरानों को उसने कैदी बना दिया है, सोच का कैदी, कि इमरान खान बाहर ना आ जाए। इसीलिए इमरान खान को जेल में रखने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करें जिसे गैर कानूनी कहा जा सकता है। इसीलिए इमरान खान की मशीरा अलीमा खान ने कहा, इमरान खान का मकसद मुल्क का वजीर आज़म बनना नहीं, अवाम में शऊर पैदा करना है। जिसकी जिंदा मिसाल है कि ताकतवर हलकों ने जो भी सर्वे कराए, इमरान खान की मकबूलियत पहले से कई गुना ज्यादा आ गई। दूसरी तरफ इसराइल को तस्लीम करने का, इब्राहिम अकार्ड का बड़ा जिक्र किया जा रहा है। ये क्या है? ये क्यों किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान ममालिक इसको तस्लीम करेंगे? ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट पर हमले जारी हैं। पहले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता और यही अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने और मंसूर जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बनकर सरबराहने के लिए एमपीएमएन ने अगवा किए गए। अब कायम मकाम जस्टिस छुट्टी पे नहीं जाते कि चीफ जस्टिस के बाद कायम मकाम के अख्तियारात भी कम किए जा रहे हैं, कदगन लगाए जा रहे हैं। और तो और अब हुकूमत इतनी बुखला गई है कि खुद कह रही है कि इस हुकूमत से एक हाइब्रिड निज़ाम, यानी कि दोगला निज़ाम ख्वाजा आज़म के मुताबिक, कि इस बुराइयों की जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, ताकतवर हलकों की नज़र में भी, बादी नज़र में वो इशारा कर रहे हैं। कल को एहतसाब की जद में वो आए, क्योंकि मुल्क इस वक्त माशी तबाही के दहाने खा चुका है। पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे ज़्यादा कर्जे ले लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान को माइनस करना इनकी ख्वाहिश तो हो सकता है, बज़ाहिर मुमकिन नहीं रहा। नाज़रीन, इसीलिए हमारे सीनियर सहाफ़ी मगर अब्बास ने कहा है कि जो कहते हैं हम पीटीआई के साथ जमहूरियत पर बात करना चाहते हैं, इन्हें सबसे पहले 8 फरवरी 2024 पर बात करना होगी। आपने जमहूरियत की बात करें और 8 फरवरी को कैसे इग्नोर कर दे, जिसमें 24 करोड़ अवाम की अक्सरियत को पर डाका मारा गया। ऐसे लोग बात करने के काबिल ही नहीं है, ना अवाम इन्हें पसंद करती है, उन्हें ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते। मदर अब्बास कहते हैं, मैंने हर सर्वे के मुताबिक, चाहे हुकूमत ने कराया हो, चाहे अपोजिशन ने, चाहे खुफिया अदारे यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, या गैर जानिबदार हलकों ने, हर सर्वे के मुताबिक पीटीआई इलेक्शन में बड़े पैमाने पर 8 फरवरी 2024 को कामयाब हुई थी। और अब उसकी, इमरान खान की बानी पीटीआई की मकबूलियत उससे कई गुना ज्यादा है। और इसे दीवार से कैसा लगाया गया, इसके मजालिम भी 26 नवंबर को गोलियां मारने से लेके जो हुकूमत ने मजालिम किए, अब हुकूमत सरेंडर कर चुकी है। यहां तक कि हुकूमत इतनी हो गई है कि कुछ लोग जो हलफ लेते हैं, यानी कि अपने कोई भी पुलिस में भर्ती होता है, एफआईए में लेता है कि हम आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। जैसे साहिवाल में एक उस्मान नाम के एमएनए ने कुरान पर हाथ रख के हलफ उठाया था कि मैं इमरान खान से नाइंसाफी नहीं करूंगा, तो ये उन लोगों को भी साथ ले रहे हैं, जबकि खुद सरकारी अफसर भी अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करें, वो भी कुरान पर हलफ लेने के मुतरादिफ है। ऐसे लोगों की तो दुनिया और इस्लाम दोनों में सख्त तरीन सजाएं हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इनको दीवार से लगा दिया है। इम्तियाज गुल नहायत गैर जानिबदार, और इनकी बाद में वजन होता है। वो कहते हैं कम से कम इस मुल्क में 21 गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान क्यों छोड़कर गई। सरमायाकारी कभी भी बंदूक के साए में नहीं होगी। बंदूक के साए खौफ और धमकियों से सरमायाकारी नहीं होगी। किस कंपनियां मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं, अपना गाना सुनाने की बजाय सरमायाकारी पर अमल करें, ऐसी पॉलिसियां बनाएं, इंसाफ को यकीनी बनाएं। लेकिन हुकूमत है कि घबरा चुकी है और इसी को खौफ है कि इमरान खान बाहर आ गया तो हमें ले दे बैठेगा।
اب بانی پی ٹی آئی عمران خان سے آخری جو آفر ان کو کی گئی، بانی پی ٹی آئی نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جاؤ جا کے نئے الیکشن کی تیاری کرو، میں نے تم سے نئے الیکشن لینے ہیں۔ اس پر جب آصف علی زرداری کی تبدیلی کی خبریں آئی تو پیپلز پارٹی کے حلقوں نے کہا اگر ہمارا صدر نہ رہا تو وزیر اعظم بھی جائے گا، یہ بساط لپٹ جائے گی، کیونکہ موجودہ حکمرانوں نے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے۔ ایسے موقع پر ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے 26 اراکین کو جس اسمبلی میں مار دھاڑ ہوئی، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی بازو توڑا گیا، کرسیاں چلائی گئی، میز مارے گئے، صرف پرامن مریم نواز کے خلاف احتجاج کرنے پر ملک احمد خان جو سپیکر ہیں وہ سلیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے کہ ان کو نااہل کر دو۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ پرامن احتجاج تو جمہوریت کا حسن ہے۔ کیا مریم کوئی دیوی ہے، کوئی آسمانی مخلوق ہے کہ ان کے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ نے ہر جماعت میں کے خلاف ہوا ہے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے طاقتور حلقے اس وقت نے خواجہ آصف کے ہائیبریڈ نظام کو، یعنی کہ اپنی کوتاہیوں کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا پر ناراضی کا اظہار کیا ہے، اسی لیے رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا حلقہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اب اسٹیبلشمنٹ انہیں استعمال کر کے باہر پھینکنے والی ہے، اور انہوں نے مختلف طریقے سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے حربے استعمال کرنے شروع کر دی ہیں۔ لیکن اسی لیے خواجہ آصف کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں۔ اب نون لیگ میں بھی اختلافی وعدے اٹھنے لگ پڑی ہیں کہ کہیں ہمیں فارغ تو نہیں کرایا جا رہا۔ ناظرین، جبکہ پاکستان سپورٹس بورڈ میں بھی عالمگیر شیخ کو عہدے سے فارغ کر دیا، وہاں بھی میجر جنرل عرفان ارشد پاکستان سپورٹس بورڈ کے ممبر مقرر، پاکستان سپورٹس بورڈ کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ لگتا ہے پاکستان میں سیاستدانوں کے لیے اب عہدہ ہی کوئی نہیں رہا۔ اور اسی موقع پر جنہیں جبری نوکری سے نکالا گیا، سمینہ پاشا جن کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا، انہوں نے کہا خوشی ہو یا غم ہو، یہ محترمہ خاتون مریم نواز اس میں اپنی پبلسٹی سٹینڈ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، خوشی ہو یا غم ہو اپنی پبلسٹی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، کوئی موقع تو جائے وہ نیاز کے لیے بھی دیے جائے والے چاول کے ڈبوں پر بھی اپنی تصویریں چپکاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ناظرین، جب آپ کی کارکردگی صفر ہو تو سستی شہرت کے لیے آپ کام کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا؟ اس کے لیے نجم سیٹھی نے بھی بیان دیا، اور خواجہ آصف نے بھی کہا، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ امریکہ میں ہوا تھا۔ جبکہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ویژن سے غداری ہوگی، حامد میر صاحب کہتے ہیں، اور میرا بینگ جنرل آ رہے ہیں جب تک غزہ میں غالباً 7 اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک 80,000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں، بلڈنگوں بچوں کو کھنڈرات بنا دیا گیا ہے، لاشیں گرائی گئی ہیں۔ اسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو تسلیم کرنا، اسرائیل کو تسلیم کرنا قائد اعظم سے غداری، علامہ اقبال کے خواب سے غداری، اور پاکستان کی عوام سے غداری، اور مسلم امہ کے خون بہانے والوں سے غداری ہوگی۔ حکومت کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کیا حکومت کے لوگ کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، وہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں حکومت دی ہے؟ آج کل ابراہیم اکاڑ کا، یعنی کہ ابراہیمی معاہدے کا خاصا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب مانے گا تو ہم بھی مان جائیں گے۔ یہ معاہدہ امریکہ کی ثالثی اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ہوا۔ ناظرین، ایک معاہدے پر اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کہا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن اس کے پیش رفت سے پہلے ہی 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے غزہ کی پٹی پر اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملہ کر دیا، جس کو آپریشن طوفان الاقصی کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کر دی، جو آج تک جاری ہے، اور 2 روز قبل 80 بچوں کو شہید کیا گیا۔
اس دوران اسرائیل کا ایران پر حملہ اور ایران کی جانب سے منہ توڑ جواب بھی اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے کہ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو ناکو چنے چبا دیا، وہ دونوں حملہ کر کے اپنے مقاصد نہیں حاصل کر سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کا کریڈٹ لینے کے بعد بھی ایک بار پھر ابراہیم اکارڈ کا تذکرہ شدت پکڑتا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی اس کے پراپوگنڈے کیے جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے۔ اور معروف صحافی نجم سیٹھی نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر پاکستان بھی کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن اس پر حامد میر نے جواب دیا یہ کیسی بات کرے مجھے معلوم نہیں، یہ کرنا غداری ہے مسلمانوں کے خون سے، یہ ایسے ممکن نہیں، یہ پاکستانی عوام اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ گو کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پاکستان میڈیا پر اس کی راہ ہموار کی جائے۔ کیا اسی لیے پاکستان میں سیاسی نظام کو لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اسی لیے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے کہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا؟ انہیں پتا تھا کہ اگر عمران خان باہر آتا ہے، رہا ہوتا ہے، عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، وہ تو یہ بات نہیں ہونے دے گا۔ عمران خان نے تو امریکہ کو ایئر بیس نہیں دی تھے، تو اسرائیل کو تسلیم کرنا تو قائد اعظم کے سے غداری ہے، پاکستان کی عوام سے غداری ہے۔ ہم روزے اشر والے دن کربلا کل 10ویں محرم گزری ہے، تو وہ تو جذبے کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، لالچ اور خود غرضی کے لیے ملک کی مفاد کا سودے کرنے کا نام نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ایک خبر یہ بھی ہے کہ کے پی کے کی محسوس رشتوں پر قبضہ کرنے والی حکومت نے معطل حکومتی اراکین کو 7 ماہ کی تنخواہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سما ٹی وی کی خبر کے مطابق محسوس رشتوں پر اراکین جتنا مرضی عرصہ معطل رہے، ان کی تنخواہیں فوری خزانے سے ادا کی جائیں گی، اور 40 کروڑ روپے سے زیادہ بولیاں لگ گئی ہیں کہ وہ حکومت کو دیا جائے، وہ تاکہ کے پی کے میں حکومت تبدیل کی جائے۔ کیا یہ کے پی کے میں حکومت تبدیل کا علی امین گنڈا پور نے اور جنید اکبر نے کہا کسی کے ماں کا بچہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن علی امین گنڈا پور کی بڑکے ہی بڑکے ہیں، جب حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو عمران خان کو سائیڈ پہ لگانا چاہ رہے تھے وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ لیکن عمران خان ایک حقیقت ہے۔ دوسری طرف ناظرین، بے بسی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں ان کی جمہوریت کو ختم کر دیا گیا، آزاد صحافت کو ختم کر دیا گیا، آزاد عدلیہ کو ختم کر دیا گیا، سول سوسائٹی کو ختم کر دیا گیا۔ ہر اختلافی آواز کو بند کرنے کے لیے گولی سے لے کے جبری گمشدگی کے سلسلے جاری ہیں۔ لیکن ایسے میں حکومت کی بے بسی ہے کہ ایلن مسک کی جو ایکس اکاؤنٹ ہے، جسے پہلے ٹویٹر تھا، آج کا ایکس اکاؤنٹ ہے، اس بے بسی کا عالم کہ گروہ نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ بے بسی کا عالم ہے کہ گروہ کے خلاف، کیونکہ اب وہ امریکہ کی ایک ہے، ایکس کیا نہ پیکا ایکٹ لگ سکتا ہے، نہ اس پر توہین عدالت لگ سکتی ہے، اور نہ ہی یہ نظام تمام حامیوں کو اس نے ننگا کر کے رکھ دیا۔ گورکھ ہے کیا کہ اس کے پاس رائٹنگ انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو سوال کرتے ہیں پاکستان میں مقبول لیڈر کون سا ہے، جو مختلف میڈیا پر، ویب سائٹ پر چیزیں آتی ہے، ٹویٹر پر آتی ہیں، اخبارات میں ہوتی ہے، اس کی انفارمیشن یہ کلیکٹ کرتا ہے۔ انفارمیشن اکٹھے کرنے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہے، تو یہ جواب دیتا ہے، اس پر حکومت ساری پریشان ہے۔ اب گورکھ پر یہ نہ تو دفعہ 144 کے دہشت گردی کرا سکتی ہے، نہ اس سے جبری پریس کانفرنس کرا سکتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی ہمشیرہ نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ میں اب ایک جیل میں کسی بھی صورت میں اقتدار میں آنے کے لیے ہوں، میں نے عوام کو شعور دے دیا ہے، اور حکومت کے جبر نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر بھی لاگ ختم کروں گا کہ سابق سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ آئینی ماہر اعتزاز احسن، جو نہایت ان کے کئی جج صاحبان شاگرد ہیں، انہوں نے کہا مجھے، اعتزاز احسن کہتے ہیں، مجھے چیف جسٹس یحییٰ افریدی پر ترس آتا ہے، وہ 2nd کلاس سیول جج بنا ہوا ہے۔ اعتزاز احسن کے بقول سیاست.com پہ یہ خبر چلی ہے جب بھی ہے، اس کے پاس اختیارات ہی نہیں،
جو 90% کیسز سپریم کورٹ میں آتے ہیں انہیں سننے کا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، ایسی چیف جسٹس، کمزور چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے تو بدقسمتی ہے اس ملک پر۔ دوسری طرف اطہر کاظمی جو ہمارے دوست ہیں، بی بی سے میرے اسلام آباد سے ٹاک شو کرتے ہیں، انہوں نے کہا حکومت کے کچھ دوست نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو شاید ہم بھی کر لیں، شاید ہم نے امریکہ کو یقین دہانی کرا دی ہے۔ سینئر کابینہ کے لوگ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ ماضی قریب میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سننے کو نہیں ملی۔ لیکن ناظرین، اگر انہوں نے تسلیم کیا، اب انہوں نے اپنی زیادتی، ناانصافی اور اختلاف رائے کو کچلنے کے جو زور لگا لیا ہے۔ اب صاحب علم اور غیر جانبدار سیاستدان سینئر کہہ رہے ہیں اب جو تحریک اٹھے گی اس حکومت کے خلاف، نہ وہ کوئی سیاسی جماعت دیکھے گی، نہ وہ دیکھے گا یہ بیوروکریٹ ہے، پولیس افسر ہے یا کس ادارے سے ہے، وہ آزادی لیں گے، وہ والی آزادی جس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ظالم کو ہاتھ سے روکو، زبان سے برا کرو، یا سب سے کمزور نظام دل میں برا جانو۔ ظالم کی تائید کرنا، اس کی حمایت کرنا کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ جو ظالم کی حمایت کرتا ہے وہ ظالموں میں شامل ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی عوام ظالم کے خلاف کھڑی ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔